खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली मुक़द्दस नाम में मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को और तमाम उन लोगों को जो मुझे सोशल मीडिया पे या किसी भी ज़राए से सुन रहे हैं, मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। आज जो मौजू जिस पर मैं कलाम करने को हूँ, जो मैं पेश करने को हूँ, वो बाइबल मुक़द्दस है कि बाइबल मुक़द्दस क्या है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर मैं कुछ सीरीज़ के अंदर मैसेजेस करूँगा जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि बाइबल मुक़द्दस को बयान किया जाए कि बाइबल मुक़द्दस क्या है। सबसे पहले तो हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस क्या है, बाइबल मुक़द्दस हम तक कैसे पहुँची है। इसकी मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि मैं आज बाइबल मुक़द्दस की हिस्ट्री को बयान करूँगा कि बाइबल मुक़द्दस क्या है और हम तक ये कैसे पहुँची है। जो लोग बाइबल मुक़द्दस के ऊपर सवालात उठाते हैं या मसीही होते हुए भी बाइबल मुक़द्दस को सही तरह से नहीं समझते हैं कि बाइबल मुक़द्दस क्या है और ये हम तक इस जिल्द में, ये जो हमारे पास ब्लैक जिल्द है, ये हम तक कैसे पहुंची है। कुछ लोगों के ये भी सवालात होते हैं कि बाइबल मुक़द्दस इल्हामी नहीं, क्योंकि इसके बहुत सी ट्रांसलेशंस हैं। कुछ अदर मज़हब के लोग ये समझते हैं कि उनकी जो किताब है वो अपनी असली ज़ुबान के अंदर है, इसलिए ये इल्हामी है। तो चूँकि बाइबल मुक़द्दस की ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हर ज़ुबान के अंदर बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा मौजूद है। मैं बाद में ये भी बताऊँगा कि इसके इतने तर्जमे क्यों हैं। लेकिन आज मैं आपको बाइबल इस फार्म के अंदर हम तक पहुँची है, आज मैं आपको इस पर बताऊँगा कि बाइबल मुक़द्दस जो है उसकी मैं आपको वो हिस्ट्री आज बताऊंगा कि जहाँ से ये इसका लिखने का आगाज़ हुआ है। तो बाइबल मुक़द्दस जो है, इसके मैं शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं हवाला आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ अपने तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए और फिर तमाम उन लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि बाइबल मुक़द्दस क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और इसकी आयत नंबर 16 और 17 के अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर ये है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यहाँ पर जो लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये हर एक सहीफ़ा खुदावंद के कलाम का जो है वो हमारी इस्लाह के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी तरबियत के लिए है। और मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जब से रिटन फॉर्म के अंदर हमारे पास आ चुकी है, जब से आई है, उस वक्त से लेकर खुदावंद के कलाम ने या खुदा ने किसी का भी लिहाज नहीं किया। अगर नबियों से गलतियाँ हुई तो नबियों को उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा, नबियों को सज़ाएँ मिली। अगर किसी ने भी कोताही की है तो खुदा के कलाम ने किसी की भी रियायत नहीं की है, किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती है। तो इस कलाम की अलूहियत का सबूत ये भी है कि इसने किसी बड़े आदमी का, किसी नबी का, किसी पैगंबर का, किसी रसूल का या किसी बादशाह का लिहाज नहीं किया है, क्योंकि ये इस्लाह के लिए है, ये बेहतरी के लिए है, ये तरबियत के लिए है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। तो ये इंसान की बेहतरी के लिए जब से हमारे पास रिटन के अंदर आई है, उस वक्त से लेकर इसने किसी का लिहाज नहीं किया है। तो ये किसी छोटे बड़े इंसान का, किसी बादशाह का, किसी फ़कीर का, उनके अंदर बिल्कुल कोई ज़रा सी भी नरमी नहीं बरती है कि इसके साथ ऐसा सलूक करना है और बड़े आदमी के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना है। बाइबल मुक़द्दस किसी का भी लिहाज नहीं करती है। अगर किसी ने भी गुनाह किया तो उसके ख़िलाफ़ ही कलाम सुनाया गया है। मैं समझता हूँ कि समूएल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि दाऊद नबी ने जब हित्ती ऊरिया को मरवा दिया गया, जब उस सिपाही को जो बड़ा वफादार था बादशाह के साथ, जब उसको बादशाह ने मरवा दिया तो हित्ती ऊरिया जो उसके दाऊद बादशाह की फ़ौज का, हित्ती ऊरिया जो दाऊद बादशाह की फ़ौज का एक सिपाही था, उसको जब बादशाह ने प्लान किया कि इसको मरवाना है, उसको मरवा दिया गया। और फिर उसके कत्ल के बाद खुदा ने अपने बंदा, अपने नबी नातन नबी को उसके घर में भेजा है और उसने जाकर उस कलाम को पेश किया
جس کی اس کو ضرورت تھی. اور جب داؤد نبی نے یہ بیان جاری کیا کہ وہ بندہ جس نے ایسا کام کیا اس کو قتل ہونا چاہیے، تو ناتن نبی نے کہا کہ وہ شخص تو ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹ کلام ہے، وہ ایک ڈائریکٹ کلام ہے جو اس نے پہلے کسی اور کے خلاف کہا تھا داؤد نبی نے، اور پھر ناتن نبی نے جب کہا کہ ایسا کام کرنے والا تو ہی تو ہے، تو وہاں پر داؤد نبی خاموش ہو گئے. انہوں نے اپنے اس فیصلے کو قبول کیا کہ ہاں میں نے وہ کام کیا، میں نے 99 کو چھوڑ کر جو ہے میں نے ایک غریب آدمی کی بھیڑ کو میں نے ذبح کیا اور کھایا اور ضیافت کی ہے، تو وہ میں ہی ہوں. داؤد نبی نے اپنا گناہ، اپنی غلطی قبول کی ہے جو شموئیل کی کتاب کے اندر درج ہے. اس لیے یہ جو کلام ہے یہ کسی کی رعایت کرنے والا نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ نرمی برتنے والا کلام نہیں ہے. بائبل مقدس کی الوہیت کے بارے میں آپ کو شروع میں ہی میں ابتدا میں بتا دوں کہ بائبل مقدس کی الوہیت وہ کتاب ہے کہ جس کی الوہیت کو بدلنے کے لیے زمانہ کوشش کرتا رہا. زمانے نے لکھا، زمانے نے تہیہ کیے، زمانے نے کہا کہ ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، بائبل مقدس کا نام و نشان مٹا دیں گے. لیکن آج بائبل مقدس اپنی اسی حالت کے اندر موجود ہے جب سے اس کا پہلا حرف لکھنے کے لیے مرد خدا موسیٰ نبی نے آغاز کیا تھا. تو بائبل مقدس جو ہے زبور 119 اور اس کی 105 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ خداوند کا زندہ کلام ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. یہ ہمیں اندھیرے میں چراغ کی طرح ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے. زبور 119 اس کی 140 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. یہ کلام بالکل خالص ہے میرے عزیز بہن بھائیوں. اگر آپ کلام کو جان جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلام بائبل مقدس اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لکھنے کا جو کام ہے، بائبل مقدس کے لکھنے کا جو کام ہے، یہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا تھا. بائبل مقدس کو اس فارم کے اندر لکھنے کا آغاز نہیں ہوا تھا. جیسے میرے پاس بائبل مقدس ہے، میرے پاس یہ کچھ اور بھی بائبلز ہیں جو کہ کئی اس کی اور بھی جلد ہیں، لیکن یہ سیاہ فارم کے اندر ہوتی ہے. یہ بائبل مقدس کے جو لکھائی کا یہ جو پیپر کا کام ہے یہ بہت بعد میں آیا تھا. اور میں آپ کو اس فارم سے لے کے جہاں سے یہ آغاز ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کو لکھنے کا جو کام تھا وہ اسپیشل قسم کی بیکڈ کلیز کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے بیکڈ کلے، یعنی اسپیشل قسم کے پتھر ہوتے تھے جن کی تختیاں بنائی جاتی تھی، جن کے پیپر ٹائپ کی تختیاں بنائی جاتی تھی اور ان کے اوپر ان کو لکھا جاتا تھا. بائبل مقدس کو جب لکھنے کا کام شروع ہوا ہے تو بیکڈ کلے ان کو کہا جاتا تھا. ان کو اسپیشل قسم کے لوہے ہوتی تھی، تختیاں ہوتی تھی جن کے اوپر ان کو لکھنے کا کام شروع کیا گیا تھا. پھر ان کو جو سیکنڈ ٹائم انہوں نے چینج کیا کہ بائبل مقدس کے کتابیں جو ہیں ان کو لکھنے کا جو کام ہے وہ ان کو اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. تو پھر ان کو کاف سکن یعنی بچڑے کی سکن کے اوپر بھی اس کو لکھنے کا کام شروع کیا گیا تھا. یعنی بچڑے کی جو سکن ہے، بچڑے کی جو اسپیشل قسم کی جو اس کی جو جلد ہوتی ہے، اس کے جو کھال ہے، اس کے اوپر بھی اس کو لکھا جاتا تھا. پھر اس کو مصر کے اندر ایک اسپیشل قسم کا پیپر ہوتا تھا جسے جو ایک کاغذ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اسپیشل قسم کا کوئی درخت تھا جس کا پتا ہوتا تھا جس کو پیپرس کہتے تھے. اس کو پیپرس کے اوپر بھی لکھا، اس کو پیپرس ریڈ کہتے تھے. تو پرانے وقتوں کے اندر جیسے بائبل مقدس کے کتابوں کے لکھنے کا کام شروع ہوا تو مصر کے اندر وہ پیپر جو ہوتا تھا وہ اس پیپرس ریڈ یعنی وہ اسپیشل قسم کا درخت تھا، اس کے پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ پتے جو تھے وہ دیر پر رہتے تھے اور ان کو اسکرول ٹیپ کے اندر ان کو رول کیا جاتا تھا. تو بائبل مقدس کی کتابوں کو جب لکھا جا رہا تھا تو ان کے اوپر بھی ان پتوں کے اوپر بھی اس کو لکھا گیا تھا. سو بائبل مقدس جب لکھی جا رہی تھی تو یہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ کی کھال کے اوپر بھی جو ہے اس کو لکھا جاتا تھا، اس کے بھی اسکرول بنتے تھے. تو بائبل مقدس جب لکھ رہے تھے، جب خدا کے بندے، جب خدا کے نبی
خدا کی باتوں کو تحریر کر رہے تھے تو ان چیزوں سے بھی بائبل مقدس کو لکھ کے اور ان کے اوپر خدا کے پاک نوشتے لکھے جاتے تھے. سو میں نے اب تک 4 چیزیں بتائی ہیں. یعنی یہ ایک اسپیشل قسم کی تختیاں ہوتی تھی, اس کے اوپر بائبل مقدس کو لکھتے تھے. پھر میں نے بتایا کہ مصر کے اندر ایک اسپیشل قسم کا پتہ تھا جس کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور تیسری بات میں نے بتائی کہ یہ بچڑے کی سکن کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. چوتھی میں نے بتائی کہ جو بھیڑ کی سکن ہے اس کے اوپر بھی بائبل مقدس کو تحریر کیا جاتا تھا. اور پانچویں بات یہ کہ جو یہ پیپر جو ہمارے پاس ہے, یہ پیپر جو جسے ہم پیپر کہہ سکتے ہیں, یہ پیپر جو ہے جب یہ ایجاد ہوا ہے تو 15ویں صدی کے اندر یہ پیپر ایجاد ہوا ہے. 1555 کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ جو پیپر ہے یہ جرمن کے اندر, جرمن کی یونیورسٹی کے اندر یہ پیپر تیار ہوا تھا 1555 کے اندر. اور سب سے پہلا جو پیج اس کا پرنٹ ہوا تھا جسے کاغذ کی صورت میں پرنٹ کرتے ہیں تو وہ بائبل مقدس کا پیج تھا. اس سے پہلے میرے عزیزو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, اس میں جو باتیں بائبل مقدس کی پہلے دن سے لکھی اس وقت سے لے کے اب تک بائبل مقدس جس بھی شیپ کے اندر لکھی گئی ہے, بائبل مقدس کی کوئی بھی کتاب کسی شیپ کے اندر بھی لکھی گئی, خواہ وہ بھیڑ کی جلد کے اوپر لکھی گئی, بھیڑ کی کھال کے اوپر لکھی گئی ہے, خواہ وہ بچڑے کی کھال پہ لکھی گئی ہے, خواہ وہ اس پتے کے اوپر لکھی گئی ہے, خواہ وہ اس ٹیبلٹ پہ لکھی گئی ہے, اس تختی پہ لکھی گئی ہے. میں آج تمام ان اپولوجسٹ کو جو غیر مسیحی ہیں اور پھر ان تمام مسیحیوں کو بھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اپنی اسی فارم کے اندر ہے, اسی اپنی اصلی حالت کے اندر ہے جس میں مرد خدا موسیٰ نے پہلا لفظ پیدائش کی کتاب پر لکھ کر اس کو تحریر کرنا شروع کیا تھا. پہلی 5 کتابیں جس کو مرد خدا موسیٰ نبی نے تحریر کیا ان کو انگریزی زبان کے اندر پینٹیٹیوچ کہا جاتا ہے. ان کو پینٹیٹیوچ کا مطلب ہے 5. تو پہلی جو 5 کتابیں ہیں ان کو موسیٰ نبی نے تحریر کیا ہے. سو اس ٹائم سے لے کے اب تک بائبل مقدس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے. بائبل مقدس کی اصلی حالت جو ہے جو پہلے تھی وہ اب تک قائم ہے. جو اس کی حالتیں رہی ہیں, جو اس کے ورژنز ہیں, جو اس کی ٹرانسلیشنز ہیں, وہ ہم ان کو آج تک اگر ہم ان کو کمپیریزن کرتے ہیں, اگر ان کو ہم آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو ٹھیک آج اپنی اصلی حالت میں بائبل ہمیں ملتی ہے. بائبل مقدس دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے, کسی فارم کے اندر بھی ہے, کسی زبان کے اندر بھی ہے, تو اپنی اصلی حالت کے اندر جو ہے بائبل مقدس موجود ہے. اس لیے اس کو پڑھیں اور اس کی اسٹڈی کریں, اس کا مطالعہ کریں. اس کی جتنی زیادہ ٹرانسلیشنز آپ کو ملیں گی وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر زبان کا شخص جو ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھ سکے. جتنی اس کی ٹرانسلیشنز ہیں, جتنے اس کے تراجمز ہیں, جتنے زیادہ زبانوں کے اندر اس کو ترجمہ کر دیا گیا, اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ بدل گئی ہے, یہ بدل کے آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ہر زبان میں پڑھا جائے, ہر زبان کا شخص جو ہے وہ اس کو آسان طریقے سے پڑھ سکے. سو بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری بہتری کے لیے, ہماری بھلائی کے لیے. جیسے تموتھیوس کے خط کے اندر پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہتری, ہماری بھلائی اور ہماری تربیت کے لیے ہے تاکہ مرد خدا کامل بن سکے. سو خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے. یسایا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پھول کھلتا ہے اور کملا جاتا ہے, لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ کلام وہ ہے جو نہ تبدیل ہونے والا ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, کیونکہ خدا کے الہام کی باتیں ہیں, خدا کی طرف سے لکھا ہوا یہ الہامی کلام ہے جو لا تبدیل ہے, جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.